हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई उस वीडियो का टाइटल है क़यामत के दिन कैसा होगा। हर मुसलमान ज़रूर सुने ये बयान है मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का। ये वीडियो लिया है मैंने रिजवी इस्लामिक नेटवर्क चैनल से। इस वीडियो में क्या होने वाला है तो वीडियो देख के पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैंने सुना बहुत है कि क़यामत के दिन ऐसा होगा, मतलब सब कुछ तहस नहस ऐसे ताश की पत्तों की तरह उड़ेगा, किसी को किसी चीज़ का होश नहीं रहेगा। तो ये वीडियो में ऐसा ही क्या बताएंगे तो वीडियो देख के पता चलेगा। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। इनकी औकात आज नहीं कल क़यामत में पता चलेगी। क़यामत के दिन पता चलेगी इनकी शान क्या है। क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को जाओ। क़यामत के दिन का मामला तो सुना ही है ना सबने। बड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ देखो तो अल्लाह सलामत रखे। सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन मिट्टी की नहीं ये तांबे की हो चुकी होगी। भेजे खोल रखे होंगे हांडी की तरह, पसीने में लोग गोते खा रहे होंगे। ये क़यामत का दिन होगा। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा जाओ फरिश्तों मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। नसीब वाले नहीं होंगे वो जिन्हें अल्लाह तलाश कराए। आज दिखाने के लिए हज करने बंदा जाता और फिर अगर हाजी जी ना कहो ना तो नाराज हो जा, मुझे हाजी जी ने कही हैं। ये टाइटल के इतने दीवाने हम, जबकि कोई गारंटी नहीं हज करके आया कबूल हुआ कि नहीं। कहीं किसी का गला दबा के तो हज करने नहीं गया था, कहीं किसी की जमीन हड़प के तो हज करने नहीं चला गया था, कहीं किसी का हक मार के तो हज करने नहीं गया था। कुछ पता नहीं, लेकिन पूछ इन कुरान वालों की शान। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक इतने बड़े मैदान में कुरान वालों की पहचान कैसे की जाएगी कि ये कुरान वाले हैं ये गैर कुरान वाले हैं। अब क़यामत के दिन इनकी पहचान बताई जा रही है। रब फरमाएगा जाओ जाकर के अहले महशर के मुंहों को सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही होगी वही वो कुरान वाले होंगे, वही इस्लाम वाले होंगे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके चेहरों की बरकतें होंगी। और आज बंदा कहता था वो जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदे लेने वाला। ये चंदे वाले नहीं, खुदा की कसम ये जन्नत दिलाने वाले, ये जन्नत दिलाने वाले। जो बच्चे बाहर के रहते हैं वो बच्चे किसी न किसी के घर पे खाना खाते होंगे, घर पे खाना खाते ना। अल्लाह उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को अपना मेहमान बनाया है। नसीब वाले हैं। और ये तो हर किसी के दस्तरखान पे रोटी भी नहीं खाते। हाँ, इसलिए कि इनकी ड्यूटी खाने की न मैं लगा सकता हूं, न कारी साहब लगा सकते हैं, न नाजिम साहब, न शायर साहब, कोई नहीं लगा सकता। इनके खाने की ड्यूटी मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाया करते हैं, हुजूर लगाया करते हैं। मेहमान उनके हैं, किसके यहाँ खाएंगे ये मुस्तफ़ा फैसला करेंगे। अगर किसी के यहाँ खा रहे हैं तो मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तेरे घर का इंतखाब किया है। हाँ, और गारंटी के साथ कहता हूं जिसके घर में बेबरकती हो, खाने में बरकत ना हो, कभी मदरसे वालों के पास आना, कहना एक बच्चे की ड्यूटी मेरे घर लगा दो, उसे 2 वक्त रोटी खिला, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये कुरान वालों की बरकत है। लेकिन हमने किन्हें वैल्यू दी? हमने उन्हें वैल्यू दी हजरत कि जो 1600 रुपए का जूता पहन के आता है, जो 28,000 का कोट पहन के आता है, 1800 का कैप लगा के आए, 1200 रुपए का चश्मा हो, 4000 की घड़ी हो,
ہم کہتے ہیں یہ VIP ہے، اس کے لیے شادیوں میں ٹیبل لگے، اس پہ VIP بیٹھ کے کھائے گا۔ اگر کوئی غریب چلا جائے، مدرسے کا بچہ چلا جائے، نہیں نہیں بیٹا تمہارا انتظام ادھر ہے، یہاں پہ VIP آ رہے ہیں۔ کون ہے تیرا VIP؟ وہ کہ جسے پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں، اسے تو نے VIP کہا۔ جسے کھانے کا اصول نہیں آتا ہے، تو نے اسے VIP کہا۔ کہ جس کا لباس مصطفیٰ جیسا نہیں، تو نے اسے VIP کہا۔ جس کا بدن مصطفیٰ جیسا نہیں، تو نے اسے VIP کہا۔ جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا نہیں، VIP یہ نہیں ہے جس کا کوٹ ہزاروں کا ہے، جس کا لباس لاکھوں کا ہے۔ خدا کی قسم VIP وہ نہیں ہوتے جن کے لباس قیمتی ہوتے ہیں، VIP وہ ہوتے ہیں کہ پیر میں ٹوٹی جوتی ہوتی ہے، مصطفیٰ کے عزیز ہوا کرتے ہیں۔ واہ 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 زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک کھلی مدرسے کی کرامت تمہیں دکھاؤں۔ تیار ہیں ابھی؟ تھکے تو نہیں ہے؟ اگر ناری نہیں تھکے تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ او بھائی میں اگر بہار بنگال چلا جاؤں وہاں ہنگامہ ہو جاتا، اور یہ سوشل میڈیا والے، او بھائی ان کی ہیڈ لائن سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ آدھی کاٹ کے آدھی چپکا دیں، اور وہیں آ کے پھر آتی ہے CBI۔ اچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں ایک برکت کا بم دوں، تو سوشل میڈیا والے، کیمرے والے ہیڈ لائن ڈالیں گے مفتی صاحب نے فلاں گاؤں میں کون سا بم دیا تھا۔ نہ برکت کا لگائیں گے ہی نا، کون سا بم دیا۔ ہاں تو یہ ذرا بھائی آپ اگر کیمرے والوں اگر کچھ لکھا کرو تو سچ لکھا کرو، خالی ویوز کے چکر میں مصیبتیں نہ پالنا۔ سنیں میری بات، میں ایک کھلی کرامت مدرسے کی بتا۔ آپ کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا؟ کتنے بچے ہوں گے قبلہ؟ سارے بچے 100 بچے ماشاءاللہ۔ اللہ پورے گاؤں والوں کو سلامت رکھے۔ اور 15 بچے تقریباً باہر کے۔ بہت بڑا ادارہ بھائی، اس وقت آپ جائزہ تو لو اتر پردیش میں کتنے اداروں میں بچے ہیں باہر کے، اور بہت بڑا کام، 4 حافظ قرآن، مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو ان بچوں کے ماں باپ ہیں نا، میں ان سے ایک بات کہوں گا، پوری زندگی اگر ان کے استاد کے پیر دھو کے پیو گے نا تو اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اور طلبہ سے گزارش کروں گا ممبر سے لے کے نیچے تک، غور سے سنیں پیارے، زندگی میں کچھ بھی ہو جانا اپنے استاذ کا رستہ مت بھول جانا، اپنے استاذ کو مت بھول جانا۔ اس لیے کہ اگر دنیا تمہیں سلام کر رہی تو تمہاری اوقات نہیں تمہیں سلام کرے، یہ جو تمہیں سلام دنیا کر رہی ہے تمہارے استاد کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ استاد مظلوم ہے۔ ایک بچے کو کامیاب کرنے میں سب سے زیادہ محنت استاد کی لگتی ہے، اور اسے صلے میں کیا ملا؟ یا تو بچے کے گھر والے نے 2-4 ہزار روپے دے دیے، یا 100-200 روپے ایک جوڑا دے دیا، یہ دیا اس کے 5 سال کی محنت کا صلہ۔ پھر اس کے بعد نہ شاگرد کچھ دے گا، نہ شاگرد کے باپ کچھ دیں گے۔ خدا را جنہوں نے تمہاری زندگی بدل دی ہے ان کا خیال کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو جنہوں نے زندگی بدل دی۔ اور اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ گھٹے رگڑنے سے علم نہیں آتا ہے، علم جب بھی آتا استاذ کی دعاؤں سے آیا کرتا ہے۔ کوشش کرنا ان کا دل خوش ہو اور یہ خود تمہیں دعا دے جائے۔ اگر انہوں نے دل سے دعا دے دی تو جو علم تم 10 سال میں اپنے گھٹنے رگڑ کے حاصل نہ کر سکے، اللہ استاد کی دعا کے صدقے میں 2 منٹ میں وہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ چاہے کسی بھی فن کا استاد ہو، کسی بھی فن کا استاد ہو، استاد استاد ہوتا ہے۔ عزت کریں گے استاد کی انشاءاللہ۔ اگر استاد کہتے بیٹے کھڑا رہے تو مر جانا، قدم مت ہٹانا، یہ کامیابی ہے زندگی کی۔ وہ رامپور ہی کے حافظ شاہ جمال اللہ، حافظ شاہ درگاہی، دونوں ہی تھے نا، استاد شاگرد بھی ہیں، پیر مرید بھی ہیں۔ حافظ شاہ جمال اللہ شکار کے شوقین، حافظ شاہ درگاہی نرم دل تھے، تو نرم دل تھے، شکار کرنے کے چل درگیا، استاد کی زبان استاد کی ہے۔
لیکن جو استاد کہہ دے وہ ہر کسی کو حق نہیں ہے وہی کہنا شروع کر دے. استاد کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہے کہے. فرمانے لگے درگاہی کہ جی کہا چلو شکار کو دل کر رہا ہے، شکار کرنے چل رہے ہیں. کہ چلیں حضرت. شکار کے لیے گئے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ جب شکار کے لیے گئے نا تو پرندہ کوئی دیکھا، اپنے تیر کا نشانہ لگایا نا تو حافظ شاہ درگاہی چپکے سے آگے گئے اور پرندے کو اڑا دیا. حافظ شاہ جمال اللہ سمجھ گئے یہی اڑا رہے ہیں. دوسرے پرندے پہ نشانہ لگایا، پھر حافظ شاہ درگاہی گئے، پھر چپکے سے اڑا دیا. تو آپ نے فرمایا درگاہی یہیں کھڑا رہے. کیا کہا؟ یہیں کھڑا رہ. کیا کہا حافظ شاہ جمال اللہ نے؟ تم بھی بولو بیٹے، کیا کہا؟ یہیں کھڑا. آج کا شاگرد ہوتا تو کہتا 5 منٹ بعد ہے، بہت دیر ہو گئی بھئی، اب کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا، حضرت کچھ شاید پتہ نہیں، نہ تو آ کے چھٹی کر دیتے اب تک. تو آپ نے فرمایا یہیں کھڑا رہ. کھڑا کر کے آگے شکار پہ چلے گئے. جانتے ہو پھر 12 سال کے بعد لوٹے اسی ڈگر پہ. 12 برس کے بعد گزرے تو فرمانے لگے اپنے ساتھ والوں سے مجھے درگاہیہ کی خوشبو آ رہی ہے. کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں، حضور کوئی آئی نہیں. فرمانے لگے نہیں مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے آواز دی نا تو ایک مٹی کی چٹان تھی، وہ ہلی، مٹی جھڑی. اس چٹان سے حافظ شاہ درگاہی نکل کے آئے. فرمانے لگے تو کب سے کھڑا ہے؟ کہنے لگے حضور 12 سال پہلے آپ کھڑا کر کے گئے تھے. یہاں کھڑے کھڑے مٹی چڑھ گئی، گھاس جمائی. اور خدا کی قسم جب اتنے دن استاد کا حکم مانا تو مسکرا کے کہنے لگے لگتا ہے پھر تو بھی کچھ ہو گیا ہوگا. کہنے لگے کچھ ہو گیا ہوگا. فرمانے لگے چلیں. کہا کیا؟ کہا ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ بولے میں چھپتا ہوں تو تلاش کر. استاد شاگرد کا امتحان لے رہا ہے. میں چھپتا ہوں تو سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اگر اجازت دو تو بتاؤں، نہ تو میں اگلی بات چھیڑوں. اور اجازت کا طریقہ بتاؤ نہیں، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے سبحان اللہ کہا اللہ ماں باپ کے ساتھ اسے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. فرمانے لگے تو نے 12 سال کھڑے رہ کے انتظار کیا، چل تو چھپ، میں چھپتا ہوں تو تلاش کر. حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا آنکھیں بند کر. حافظ شاہ درگاہی نے آنکھیں بند کی اپنی. تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا درگاہی ڈھونڈ لے. تو جب ڈھونڈنے کی باری آئی نا حافظ شاہ درگاہی نے آنکھیں بند کی اور بند کر کے نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. فرمانے لگے حضور آپ میری آنکھ کے پلک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. کس نے کہا؟ حافظ شاہ درگاہی نے. حضور آپ میرے پلک کے اوپر بیٹھے ہیں. تجھے کیسے پتا؟ فرمانے لگے نیچے آنکھ بند کر کے دیکھا، ساتوں زمینیں دیکھ لی تھی. اوپر نگاہ اٹھائی، ساتوں آسمان دیکھ لیے. دائیں بائیں آگے پیچھے سب میں دیکھ لیا. جب سب میں دیکھا بعد میں اپنے بدن کی تلاشی لی تو آپ میری بھوں کے پاس پلک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سامنے آئے. فرمانے لگے چل درگاہی اب تو چھپ جا، میں تلاش کرتا ہوں. کہنے لگے حضرت آنکھیں بند کیجئے. اب حافظ شاہ درگاہی نے اتنا کہا آنکھیں بند کیجئے. حافظ شاہ جمال اللہ نے آنکھ بند کی ہے. حافظ شاہ درگاہی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں حضرت تلاش کر لیں. اب حافظ شاہ جمال اللہ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اپنے وجود پہ دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے. فرمانے لگے درگاہیا ارے بتا تو سہی کہاں گئے؟ کہا حضرت تلاش کرو. کہا نظر نہیں آ رہا. آپ فرماتے اجازت دو تو آؤں. کہا آ جا. سامنے آئے. کہا بتا تو صحیح کہاں تھا؟ آپ فرماتے حضرت خدا نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. کہتے میں نے چاروں چیزوں کو 4 چیزوں میں ملا ڈالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء اکرام زندہ باد زندہ باد. استاد کی عزت کیا کرو، استاد کی قدر کیا کرو. تو غیظ واقعی میں یہ ویڈیو بہت خوبصورت ہے. ان کے بیانات. ایک بات تو ہے کہ ہاں قیامت کے دن آپ کے ساتھ وہی اچھائی جائے گی جو آپ اچھا کام کریں گے، اپنے دین پہ چلیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے. کیونکہ
اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، فرشتے بھیجے جاتے ہیں کہ کس نے قرآن پڑھا ہے، اور واقعی میں جو اچھے کرم ہوں گے نا وہی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو گائز قیامت کا دن ایسا ہوگا نا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔